अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अकाबला की न्यू एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आगे काबला में क्या हुआ। मैं अपनी जान तेरी मुकद्दस रूह की नजर करता हूँ। नौजवान कलेजा मेरे लेचे की तरह फसीह नहीं था कि वो मकामी जुबान से बहुत मामूली वाकफियत रखता था, लेकिन इसने जिस जुर्रत और दिलेरी से मरतब का ये ऐलान किया, इसने सबको चौंका दिया। नौजवान के इस जज्बाती अंदाज और मुस्कुराते हुए चेहरे ने मुझे शशपंज की कैफियत से दो चार कर दिया था। दूसरे ही लम्हे इसने एक झटके से हंजर अपने पेट में उतार लिया। मेरी आंखें मिच गईं, लेकिन इसी वक्त फजा में एक शदीद तड़ाका हुआ। मैंने घबरा कर आंखें खोल दी। नौजवान का हाथ इसके पेट पर टिका हुआ, वो सख्ते की हालत से दो चार था। मेरे कबीले के अफराद ऊंधे मुंह जमीन पर लेट गए। मैंने इतराफ में नजर डाली। यही हाल समोराल और सरंगा का था। अचानक मेरी नजर आसमान पर गई। मैं तेज से पीछे हटकर घुटनों के बल बैठ गया। खुले आसमान से स्याह ज़रात का भंवर नीचे उतर रहा था। यह जहरा काका की रूह की आमद के आसार थे। नौजवान की आंखें फटी हुई थी। वो पत्थर की तरह अपनी जगह साकत और जमत खड़ा था। स्याह ज़रात का भंवर हर लम्हे इसके करीब तर हो रहा था। उसने भागने की कोशिश भी नहीं की, अपनी जगह जमा खड़ा रहा। मुझे झुझरी आ गई। मैं स्याह ज़रात की आंधी का करिश्मा कई बार देख चुका था। नौजवान का जिस्म उसकी इज्जत पर आकर राख हो जाता। नौजवान का जिस्म उसकी इज्जत पर आकर राख बन जाता। मैंने स्याह ज़रात का भंवर नौजवान के सीने पर रुकते देखा तो निगाहें जमीन पर झुका ली। मेरे कबीले के तमाम अफराद जमीन बोझ थे। हर तरफ एक होलनक सकूत तारी था। मैं सर झुकाए जमीन की छाती से चिमटा रहा। लम्हों में क्या हो जाएगी किसी को खबर नहीं थी। मैं चंद लम्हों तक नजरें झुकाए खामोश पड़ा रहा। फिर जब फिजा से जर्रों की भिनभिनाहट की मखसूस आवाज दूर होने लगी, मैंने नजरें उठाकर देखा तो मेरी आंखों पर धुंध छा गई। मुहज़्ज़ब नौजवान राख के ढेर की बजाय अपनी जगह सही और सलामत खड़ा था। इसका खंजर दूर पड़ा था और जिस बर्तन में मुकद्दस खोपड़ी को गुस्ल देने की खातिर इंसानी खून जमा किया गया था, इसमें से धुआं उठ रहा था। अभी मैंने इसरार पर शशदर ही ताकि समोराल तेज से चलता हुआ मेरे पास आया। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी मुसल्लत थी। और जजीरा तोरी के मुकद्दस काहन, इसरार का पर्दा चाक कर मैंने उसे मुहातब किया, क्या मुझसे फिर कोई लर्जिश सरजत हो गई? जाबिर बिन यूसुफ, तुम्हारे इत्मीनान को क्या हो गया है? सो है मर्द नातवा समोराल की नखियों से नौजवान की सीमत देकर बोला, मुकद्दस जहरा काका की अजीम रूह ने कुर्बानियां कबूल कर ली हैं। तुमसे कोई गलती सरजर्द नहीं हुई। और फिर ये नौजवान? मैंने तशवीश से पूछा। इसे जिंदगी बख्श दी गई है, समोराल ने जवाब दिया। कौन चाहता है कि जहरा काका की रूह कब और किस पर मेहरबान हो जाए? यकीनन इस नौजवान ने जुर्रत का सबूत दिया था। जुर्रत जहरा काका को पसंद है। यकीनन उसका फैसला सबसे आला और अरफा है। मैंने न्याजमंदी से कहा। हैरत से नौजवान की तरफ देखा जो अभी तक सरासीमा खड़ा था। वो मेरी और समोराल की तरफ सवालिया निगाहों से देख रहा था। मैदान में हजूम अभी तक दमबख्त था। कुर्बानी की रस्म अदा करने वाला गिरोह अपने नेज़े पहले ही फेंक चुका था। ए खुशबख्त शख्स, मैंने बुलंद आवाज में कहा, मुज़दा हो कि जहरा काका की मुकद्दस रूह ने तुझे जिंदगी की नवीद दी है। अब तो हमारे लोगों में शामिल है और इस जमीन पर तेरा भी उतना ही हिस्सा है जितना इन इबादत गुजारों का। मैंने हजूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन याद रख, जहरा काका ने इस जमीन पर एक सरदार मुकर्रर किया है जो मुकद्दस काबला का गुलाम है। वो सरदार देवताओं के बरगजीदा लोगों के सिवा सब पर फौकियत रखता है। तेरे लिए लाजिम है कि तो सरदार की और तारीके बर आजम के मुकद्दस रस्म रवाज की पाबंदी करे। तू एक जानवर है। अगर तूने अपने रेवट से सरकशी की तो हमेशा के लिए रेवट से अलहदा हो जाएगा। और तूने सर झुकाकर चलना सीखा तो तुझे लजीज शराबें और मोतर औरतें मुहैया की जाएंगी। कबीले के सरदार का हर हुक्म हर सिलसिले में आखिरी होगा। नौजवान ने एहतरामन सर झुका लिया और चमकती हुई आंखों से जवाब दिया, मैंने नई जिंदगी पाई है, लिहाजा मैं मुकद्दस जहरा काका की अतात, उसकी रूह की खुशनुदी के लिए हमेशा एक वफादार अतात शुआर शख्स साबित होगा। शख्स की बजाय कुत्ता क्या है? मैंने अपने दिल में कहा, अगर मैं होता तो यही कहता। ये वहशी, ये दरिंदे अब तेरे अजीज हैं, मैंने तंजन कहा। नौजवान ने कुछ कहना चाहा मगर खामोश हो गया। वो एक ज़हीन सुलझाऊ शख्स नजर आता था। उसकी आंखें नीली थी और बालों में सूखी शामिल थी। इसके जिंदा रहने पर मुझे खुशी थी। मैंने उसे जरामे के हवाले किया, ताकीद की कि उसे अपनी रियाय में शुमार करे। जश्न खत्म होने से पहले कान आजम ने तोरी के तमाम अफराद को एक जगह खड़ा करके जहरा काका से उल्फत और रफाकत की दुआएं मांगी। फिर मैदान रफ्ता रफ्ता खाली होने लगा। सरंगा ने अपने गार की, समोराल ने अपनी अकामत का की और मैंने फराजू के साथ अपने मकान की राह ली। जहरा काका की रूह ने ऐन मौके पर नमदार होकर नौजवान को जिंदगी की जो नवीद दी थी वो एक गैर मुतवक्को बात थी। मुहज़्ज़ब दुनिया का ये काफिला अपने 4 मर्दों से हाथ धो बैठा था। 2 अफराद अभी तक मफरूर थे। औरतें मेरी तहवील में थी। मैं वापसी में रास्ते भर अपने मुतल्लिक सोचता रहा। वो नौजवान की जान बख्शी से कुर्बानी का तकदर किसी हद तक कम हो गया था, लेकिन ये कैसा अजीब नजारा था। मुहज़्ज़ब दुनिया के आदमियों का खून मुझे अपने सीने पर जमा हुआ मालूम होता था। मैं इसे लौट भी नहीं सकता था। मुझे इसे हजम कर लेना चाहिए था। फराजू मेरे हमरा था और पीछे एक हजूम था। सरिता बस्ती में तनहा रह गई थी। वो मुझे बस्ती के करीब ही मिल गई। उसने जहरीली मुस्कुराहट से मुझे देखा। मेरा जी चाहा कि इसका गला घोंट दूं। क्या सब खत्म हो गए सईदी? उसने करीब आकर पूछा। नहीं, एक को बख्श दिया गया है, 2 मफरूर हैं। औरतें सब की सब जिंदा हैं, मैंने जीपते हुए जवाब दिया। गोया एक बार फिर बजमराई होगी। हाँ, और बार बार होगी, मैंने जिद छोड़कर कहा। इंसानी खून का जायका बहुत दिलचस्प होता है। मेरे मुंह को खून लग गया है। अब तो तुम मुकम्मल तौर पर यहीं के एक फर्द मालूम होते हो और तुम इस तक परेशान रहोगी, अपने दिन अपनी रातें जाया करती रहोगी और जो लिबास तुमने अपनी दनिश में ओढ़ रखा है वो सिर्फ तुम्हारी अंदरूनी बसारत तक महदूद है। जब तुम्हारे दिन गुजर जाएंगे तो वक्त तुम्हें बताएगा कि तुमने फरेब खोर्दगी में कैसी हसीन सातें गवा दी। इस जजीरे से आगे समंदर है, रास्ते गुम है। जमीर क्या है? ये जमीर तुम्हारी मखसूस रवायत का महरूम मिन्नत है। इस तिलस्म खाने में ही अगर इसकी परवरिश होती तो ये लिबास नजर ना आता। मैं जो कुछ देख चुका हूँ वो तुम्हें नजर नहीं आ सकता। अब खून की ये तलखी ही मेरा जमीर है जिसे मेरे मुंह का
مزہ کڑوا ہو رہا ہے مگر میں نے اسے اپنے حلق میں اتار لیا ہے۔ تم توری کی حسین لڑکیوں سے اپنے بدن کی مالش کراتی رہو اور شکار کے عمدہ گوشت کی لذتوں سے بہراور ہوتی رہو۔ توری کی جڑی بوٹیاں تمہارا بدن ایک عرصے تک محفوظ رکھیں گی۔ یہاں شباب کی عمر طویل ہوتی ہے، پھر ایک دن تم بھی اس نتیجے پر پہنچو گی جس پر میں تم سب سے پہلے پہنچ گیا ہوں۔ بھولی لڑکی، کیا تم ہواؤں میں اڑ رہی ہو؟ ذرا اپنے قدموں کی طرف تو دیکھو، وہ کس زمین پر جمے ہوئے ہیں۔ سریتا نے میرا طویل بیان غور سے سنا اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، سعیدی، وہ سسکتے ہوئے بولی، شاید مجھ پر میری زمین کا نقش بہت گہرا ہے۔ میرا ضمیر ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ تم بھی صحیح کہتے ہو کہ ضمیر تو زمین سے وابستہ ہوتا ہے، زمین بدل گئی تو ضمیر بھی بدلنا چاہیے۔ میں خود فریبی میں مبتلا ہوں مگر یہی تو میرے جینے کا جواز ہے۔ تم بعض اوقات کتنی اچھی باتیں کرتی ہو سریتا، میرے موسم سرنگا کی لڑکی سریتا۔ جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ تم میرے بیان پہ یقین کرو، میں ابھی تک یہاں کے ایک مثالی آدمی نہیں ہوں۔ ابھی مجھے بہت سے سحر و اسرار نہیں آتے، مجھے رحم آنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی ایک خلش سی ہوتی ہے، کبھی کبھی ایک درا سا سینے کے اندر اٹھتا ہے۔ مجھے عورتوں کو رونتے ہوئے اب بھی جھجک ہوتی ہے۔ میں اب بھی انتہا پسندانہ فیصلے کرتے ہوئے گھبراتا ہوں، لیکن یہ سب کوتاہیاں ہیں۔ دعا کرو کہ کوتاہیاں سرزد نہ ہوا کریں، یہ خامیاں مجھ سے دور ہو جائیں اور میں مقدس قابلہ کا ایک بہترین غلام بن جاؤں۔ سریتا نے لاشعوری طور پر معنی خیز انداز میں میرا ہاتھ دبایا۔ ہم جلدی مکان پر پہنچ گئے۔ میں نے اس ادھیڑ عمر شخص کی گھڑی دیکھی جس کا خون ابھی ابھی پیا تھا۔ سویر کے 3 بج رہے تھے۔ اجنبیوں نے اپنی گھڑیوں کی سوئیاں توری کے وقت کے مطابق کر دی تھیں۔ میں اپنے بستر پر ڈھیر ہو گیا اور خادمہ کو حکم دیا کہ وہ کمرے میں اطلاع کے بغیر نہ آئیں۔ بستر پر لیٹتے ہی پھر وہی کثافتیں مجھ پر حاوی ہوگی جو جشن سے پہلے، جو اس وقت سے تھی جب اقابلہ کی بارگاہ سے میں ناقابل فہم انداز میں یہاں پھینک دیا گیا تھا۔ جشن نے کچھ دیر کے لیے ذہن مصروف رکھا۔ مہذب دنیا کے قافلے کا فیصلہ کر کے میں نے خود کو دیوتاؤں کی نظر میں سرخرو کر لیا تھا۔ یقیناً مہذب دنیا کی عورتوں نے بھی اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھا ہوگا اور انہیں احساس ہوگا انہوں نے اپنا کتنا وقت کرم میں گزار دیا۔ انہیں اپنی مخالف جنس سے مختلف ہونے کی جو رعایت ملی تھی، یعنی زندگی، وہ کچھ کم نہیں تھی۔ شاید زندگی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آدمی ہر حال میں زندہ رہنا چاہتا ہے۔ موت کے جذبے ہوا کے جھونکے کی طرح آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ ان عورتوں کو جارا کاکا کی بڑی عبادت میں لے جایا گیا ہوگا کیونکہ جارا کاکا کی عبادت میں شرکت قبیلے کے ہر فرد کے لیے لازم تھی۔ صرف سریتا یہاں اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ جشن میں شرکت کے لیے ضرور گئی تھی مگر جب اس نے خوخار چہرے اور موت کا رقص دیکھا ہوگا وہ وہاں سے اٹھ کر چلی آئی ہوگی۔ میں اپنے فرائض میں اتنا منہکم تھا کہ بہت سے لوگوں کے چہرے میرے نظر سے اوجھل رہے۔ دونوں قبیلوں کی ساری آبادی وہاں موجود تھی۔ جارا کاکا کی عبادت کے درمیان میں اٹھ کر چلا آنا ایک ناروا بات تھی۔ سریتا یہ جرات کر سکتی تھی کیونکہ وہ سرنگا کی عظیم دیوی کی امان میں تھی اور سرنگا جیسے صاحب اسرار شخص کی بیٹی تھی۔ میں نے اس ماحول کے حوالے سے اس کے تیکھے اور طنز بھرے رویے سرد کر دیے تھے۔ میں نے لفظوں کی شبدگری دکھائی تھی لیکن خود میرا کیا حال تھا۔ لفظ میرے ذہن میں ابھرتے ہیں، میری ذہنی کیفیتیں لفظوں کے کالم میں ڈھل کر ادا ہو رہی ہیں مگر ماہ و سال کا عذاب کون رقم کر سکتا ہے یا بیان کر سکتا ہے۔ میرا کیا حال تھا۔ میں ایک ایسا تنور تھا جو کبھی سرد پڑ جاتا اور کبھی سرخ ہو جاتا۔ جشن کی مصروفیت بھی گزر گئی۔ یہ میرے شباب کی عمر تھی اور سرابی کے لیے توری کی دوشیزاؤں کے چشمے بہتے تھے۔ باہر ہر طرف ہریالی تھی۔ انہی خیالوں میں رات ہوگی اور بستی میں رات اپنی پوری تابناکیوں کے ساتھ آئی۔ آج بستی کے لوگ بہت خوش تھے۔ انہوں نے جارا کاکا کی مقدس روح کا دیدار کیا تھا۔ اس نے نمودار ہو کر ان کی قربانی کی قبولیت کی سند دی تھی۔ میں نے سوچا مجھے مہذب دنیا کے عورتوں کے پاس جانا چاہیے اور رات ان کے بدن کی خوشبو سے مہکانی چاہیے، لیکن میں سرنگا کے غار کی طرف چلا گیا۔ میں نے چند رسمی جملوں کے بعد اسے غار سے باہر نکلنے پر آمادہ کر لیا۔ سرنگا اپنی دیوی کی مورتی جیب میں رکھ کر اور اپنے غار پر انگلیوں سے چند نشانات بنا کر میرے ساتھ اندھیرے میں نکل پڑا۔ تاہم جلد اس غار تک پہنچ گئے جو میں نے جشن سے پہلے دریافت کیا تھا۔ میرے ہاتھ میں شپالی روشن تھی۔ غار کا دھانا صاف کر کے ہم سرنگنما راستے سے اندر داخل ہوئے۔ بوڑھے شخص کی لاش حیرت انگیز طور پر سوکھ گئی تھی۔ میں نے اسے ہٹایا۔ میں سرنگا کے چہرے کے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا۔ شپالی کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے کسی قدر فخر کا احساس ہوا۔ وہ بہت انہماک اور حیرت سے پہلے کمرے کے نوادر دیکھ رہا تھا۔ میں اسے دوسرے اور تیسرے کمرے میں لے گیا۔ پھر میں نے اسے پورے غار کا معائنہ کرا دیا۔ سرنگا اس درمیان میں کچھ نہیں بولا، وہ صرف ہاں کرتا رہا اور میں اسے بتاتا رہا۔ ابھی میں نے اور کاہن اعظم سمورال نے صرف یہی کمرے دریافت کیے ہیں، ممکن اندر کوئی اور دنیا بھی ہو۔ اس نے تارک دنیا بوڑھے کی خانقاہ دیکھی جہاں جارا کاکا کی متعدد کھوپڑیوں کا انبار تھا۔ سرنگا نے سمورال سے زیادہ وقت لیا۔ غار کی سب سے حیرت انگیز خوبی یہ تھی کہ اندر گھٹن اور حبس کا گمان تک نہیں گزرتا تھا۔ اس نے دیوار سے ٹنگی ہوئی کسی جانور کی کھال زمین پر بچھائی اور اس پر مخصوص انداز سے بیٹھ گیا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے ایک جانب اشارہ کیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کسی جانور کے کٹے ہوئے سر کی آنکھیں روشن ہو گئی ہیں۔ یہ سر اسی کھال سے متعلق معلوم ہوتا تھا جس پر سرنگا بیٹھا تھا۔ جانور کی روشن آنکھوں کے ساتھ اس کی زبان بھی باہر نکل آئی تھی۔ مجھے نہ جانے کیا خیال آیا، میں نے منور شپالی دیوار پر لٹکے ہوئے بدحیت جانور کی طرف کر دی۔ جانور کی آنکھیں بجھ گئیں اور اس کی باہر نکلی ہوئی زبان اندر دھنس گئی اور سرنگا جانور کی کھال پر کسمسانے لگا۔ وہ جلد ہی اٹھ گیا۔ جانور کی کھال کا رواں رواں کھڑا ہو گیا تھا۔ غار کے تفصیلی معائنے کے بعد میں نے سرنگا سے پوچھا، کیا ہم واپس چلیں؟ ہاں چلیں۔ سرنگا نے چونک کر کہا، کیا رائے ہے محترم سرنگا؟ میں نے غار کے اطراف نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، تمہاری خاموشی گراں گزر رہی ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں تم کچھ دن کے لیے یہ غار میرے حوالے کر دو۔ سرنگا نے خواب دیدہ لہجے میں کہا، لیکن میں تم سے نہیں کہوں گا۔ باخوشی، تم چاہو تو یہیں قیام کرو۔ نہیں، یہ غار تم نے حاصل کیا ہے اور اصل میں تم ہی ان نوادر کے مالک ہو۔ سعیدی جابر، یہ غار تمہارا منتظر ہے۔ مقدس کاہن اعظم کو مجبور کرو کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آئے۔ اس نے حامی بھر لی ہے، میں قریب یہاں بیٹھنے والا ہوں۔ سنا ہے ان غاروں میں درازی عمر کا کوئی فسو موجود ہے۔
میں نے اشتیاق سے پوچھا، نہ معلوم یہاں کے اس راز سمجھنے میں کتنی دیر لگے، جتنا بھی وقت صرف ہو یار تمہاری سرفرازی کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے عزیزم جابر۔ ترنگا نے رازدارانہ لہجے میں کہا، میں ادھر اپنے غار میں مصروف ہوں، ادھر تم تکمیل علم کرو۔ کیا تمہیں میری پہلی باتیں یاد ہیں؟ میں یہاں کی تکرار مناسب نہیں سمجھتا۔ کون سی باتیں؟ میں نے اچانک پوچھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ سرنگا کے ذہن میں کیا ہے۔ ہاں، میں نے بجھے ہوئے انداز میں کہا، سعیدی، تمہاری آنکھیں شمال، جنوب، عرب اور شرق کی جانب کھلی رہنی چاہیے۔ اپنے سانس کی طہارت کا یقین کرنے کے بعد کوئی قدم اٹھایا کرو۔ ہر شخص مقدس قابلہ کا غلام ہے اور ہر شخص اس کی قربت کا خواہاں ہو سکتا ہے۔ میں بھی اس کی قربت کا متمنی ہوں، لیکن تمہارے اور تاریخی براعظم کے بے شمار لوگوں کے اور میرے جذبات میں فرق ہے۔ تم سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں تو بڑی صاف گفتگو کر رہا ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ مقدس قابلہ نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ کون اس کی طلب میں ذہنی جسمانی مظاہرے کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ میں نے خود کو شناخت کرانے کے لیے عملی اقدام کیے ہیں، لیکن کسی وقت کوئی بھی کہیں سے نمودار ہو سکتا ہے۔ کون؟ کیا تم کوئی سونگ رہے ہو؟ میں تمہاری قوت شامہ تیز دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ہمیشہ تمہارے مشوروں اور رہبری کا طالب رہا ہوں۔ تم نہ ہوتے تو میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ سرنگا نے روک دیا۔ وہ نوجوان کیسا ہے؟ کون؟ وہی سرنگا نے الجھتے ہوئے کہا، جس نے امان پائی ہے۔ وہ میں نے حیرت سے کہا، وہ مہذب نوجوان؟ ہاں وہی، وہ ایک ذہین اور صحت مند شخص ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ سرنگا نے بیزاری سے پہلو بدلا۔ سعیدی جابر عزیزم، تم نے اس سے کوئی بات کی؟ نہیں، میں نے تشویش سے کہا، نہیں، اس کا موقع نہیں ملا۔ آؤ چلتے ہیں۔ سرنگا نے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بلا شبہ تم نے یہ غار دکھا کر مجھے خاصا متاثر کیا ہے، مگر تم کوئی اور بات کر رہے تھے۔ میں نے برہمی سے کہا، میں کوئی خاص بات نہیں کر رہا تھا، یہاں لفظ اتنے ہی بولنے چاہیے جتنی اجازت دی گئی ہے۔ سرنگا نے حشمگین نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ واپس ہونے لگا۔ سرنگا وضاحت سے گریز کر رہا تھا، لیکن وہ یقیناً کسی اہم بات کی نشاندہی کر رہا تھا جو اس نوجوان سے متعلق تھی۔ سرنگا نے غار میں کوئی ایسا حصار قائم نہیں کیا تھا جس سے ہماری گفتگو ہم ہی تک محفوظ رہتی۔ واپس ہوتے وقت مجھے کسی بچے کی طرح تاکید کرنے لگا کہ مجھے کاہن اعظم سمورال سے اس غار کے اسرار سمجھنے میں مدد لینی چاہیے۔ وہ مجھے تاریخ براعظم کے روشن پہلو دکھاتا رہا، یہاں کے دیوتاؤں کی شان میں قصیدے پڑھتا رہا۔ مجھے معلوم تھا وہ اس قدر پیازی سے کیوں کام لے رہا ہے۔ سرنگا ایک بہت زیرک اور ہوشمند شخص تھا۔ ہوشمندی کا تقاضا یہی تھا کہ میں اپنی تشویش کے باوجود صرف اس کے جوابات پر قناعت کروں، چاہے وہ کتنے ہی مبہم اور علامتی کیوں نہ ہوں۔ تاریخ کے براعظم علامتوں کی دنیا تھی، ایک تجریدی دنیا۔ میں بستی کی طرف چل دیا اور سرنگا اپنے تنگ و تاریخ غار کی طرف، میں زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ وہ زندگی کے حصول کی جدوجہد میں چلا گیا۔ قبیلے کے لوگ اونگنے لگے تھے۔ اچانک ایک جگہ میں نے دیکھا ڈاکٹر جواد 3-4 عورتوں کے درمیان سرمست پڑا سو رہا ہے۔ راستے میں مہذب دنیا کی قیدی لڑکیوں کی جھوپڑی بھی نظر آئی، جہاں نیزہ بردار مستعدی سے پہرا دے رہے تھے۔ میرے قدم بہکنے لگے۔ نیزہ بردار مجھے راستہ دینے کے لیے زمین پر لیٹ گئے، لیکن میں اندر سے ان کی ایک جھلک دیکھ کر چلا آیا۔ وہ سہمی ہوئی ایک دوسرے سے لپٹ کر سو رہی تھی۔ اس کوت میں گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی جو مجھے بری معلوم ہو رہی تھی۔ وقت کی یہ بار بار تنبیہ زندگی کے ضیاع کا احساس دلاتی تھی۔ میں نے گھڑی ایک دیوار سے ٹانگ دی۔ توری کی خاتمہ میرے سامنے سبستہ کھڑی ہو گئی۔ میں نے ان سے ایک قد مشروب طلب کیا۔ نیند آنے کی ایک یہی صورت تھی۔ نیند پھر بھی نہیں آئی۔ میں نے ایک قد اور حلق میں اتار لیا، پھر وہ مجھے اس وقت تک پلاتی رہی جب تک میری آنکھیں بوجھل نہ ہو گئی اور انہوں نے میری کھلی پلکیں ڈھک نہ دی۔ اب جزیرہ توری کی زمین مجھے تنگ لگتی تھی۔ یہاں کے تمام باشندے بونے معلوم ہوتے تھے۔ جتنے وسائل موجود تھے ان کے مطابق گلیاں پختہ، جھوپڑیاں، نتے سانچوں کے برتن، پہیوں کی گاڑیاں بنا دی گئی تھی۔ ہر رات سرمستی کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ جو لڑکیاں جوان نہیں ہوئی تھیں ان کا انتظار بے سود تھا۔ شوالا اور کالاری کے قبیلوں کی منتخب عورتیں یکساں نظر آتی تھیں۔ مجھے کہنا چاہیے کہ مہذب دنیا اور جاہل دنیا میں صرف اشیاء کی کثرت اور کمی کا فرق ہے۔ اشیاء کا زیادہ سے زیادہ علم مہذب ہونے کی علامت ہے اور اشیاء کا کم سے کم علم غیر مہذب ہونے کی نشانی۔ دوسرے روز زرامے نے مجھے اطلاع دی کہ جزیرہ توری کے کسی ظاہری حصے پر دونوں مفرور آدمیوں کا وجود نہیں۔ ممکن ہے وہ کسی برگزیدہ شخص کے ہاں پناہ گزین ہو گئے ہوں۔ اس صورت میں جب تک وہ خود واپس نہیں آ جاتے انہیں تلاش کرنا مشکل ہے۔ وہ فرار نہیں ہو سکتے تھے، مگر وہ کسی غار میں کیسے چلے گئے؟ یہ ایک تشویشناک بات تھی۔ میں بھی پناہ لینے کی غرض سے کاہن اعظم کے غار میں چلا گیا تھا۔ غار تلاش کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اس خبر سے یہ مراد تو نہیں تھی کہ کسی عالم شخص نے ان کی حالت پر ترس کھا کے یا اپنے مفاد کی خاطر انہیں بطور چارہ استعمال کرنے کے لیے پناہ میں لے لیا ہو۔ ادھر ان دونوں کی گمشدگی، ادھر مہذب نوجوان کے متعلق سرنگا کا ناقابل وضاحت رویہ میرے دماغ پر ہلکی ہلکی ضربے لگا رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ بوڑھے عالم کے دریافت شدہ غار میں ریاضت کرنے اور علوم سیکھنے سے پہلے مجھے بعض امور طے کر لینے چاہیے اور سرنگا کے ادا کیے مبہم جملوں کی سراحت کر لینی چاہیے۔ چرچا میں صورت طلوع ہونے کے کچھ دیر بعد زرامے کے قبیلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں جہاں جہاں سے گزرتا رہا توری کے باشندے میرے آگے پیچھے رہے اور لکڑی پتھر کے عجیب و غریب باجوں کے ذریعے میری آمد کی اطلاع دور دور پھیلتی رہی۔ سردار آ رہا ہے، سردار کے لیے جھک جاؤ، اپنے کام چھوڑ دو، اس سے عقیدت کا اظہار کرو۔ یہ طریقہ زرامے نے حال ہی میں ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے میں سردار کی منتقلی کی اطلاع پہنچانے کے لیے ایجاد کیا تھا۔ زرامے کے مکان پر پہنچ کر میں نے خلوت کی خواہش کی۔ زرامے نے اپنی بیویاں میری خدمت اور خاطرداری کے لیے پیش کر دیں۔ میں نے ان سب کو رخصت کر دیا اور مہذب نوجوان کی طلبی کا حکم دیا۔ زرامے نے کچھ دیر بعد اسے میرے سامنے حاضر کر دیا۔ نوجوان کے چہرے پر نیاز مندی کے آثار تھے۔ وہ بہت خوش تو نہیں معلوم ہوتا تھا، لیکن زندہ رہنے کی ایک طمانینت اس کی آنکھوں سے مترشح تھی۔
میں نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا اور زرامے کو وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ جب ہم دونوں تنہا رہ گئے تو میں نے اسے بیٹھ جانے کو کہا۔ وہ کسی قدر جھجک کے ساتھ اسٹول نما پتھر پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے پھر مقامی زبان میں گفتگو کی ابتدا کی۔ مقدس قابلہ عظیم ہے، کہو کہ وہ ہماری رہبر اور ہماری عقلوں کی کلید ہے۔ نوجوان نے کچھ سمجھنے کے انداز میں میری طرف دیکھا اور شکستہ لہجے میں دہرایا، وہ عظیم ہے، بلا شبہ وہ ہماری رہبر اور ہماری عقلوں کی کلید ہے، اور یہ کہ تاریخ بر اعظم میں اسی کی سلطنت، اسی کی برتری ہے۔ میں نے نہایت احترام سے کہا۔ جوان نے پھرتی سے جملے بھی دہرا دیے۔ نوجوان، میں نے اس جزیرے کے رسم و رواج کے متعلق پہلے ہی تمہیں بتا دیا۔ تم نے جان لیا ہوگا کہ یہاں کی آب و ہوا تمہارے شہروں اور ان کی روشنیوں سے مختلف ہے۔ میں نے آہستگی سے کہا۔ نوجوان کے چہرے پر حیرت چھا گئی، وہ آنکھیں بند کرتا اور کھولتا رہا، پھر بولا، میں نے اطاعت کا عہد کیا ہے۔ تمہارا عہد مجھے یاد ہے، تم ایک ذہین اور بہادر نوجوان معلوم ہوتے ہو، لیکن کیا عجب کہ یہی خوبیاں سرزمین پر تمہارے لیے اذیتیں بو دیں۔ تمہارے خیال میں ہم سیاہ فام جن کے جسم بے لباس، بدن رنگے ہوئے، ایک مکان کچے ہیں، عقل و فہم کے اعتبار سے بھی اتنے ہی پست ہوں گے؟ لیکن یہاں ایسے عالموں کی کمی نہیں جو مادے کو حرکت میں لا سکتے ہیں اور شکلیں بدل سکتے ہیں اور قلب کے اندر گھس کر بیٹھ سکتے ہیں۔ تاریخ بر اعظم کا یہ حصہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے، تو کیوں ہے؟ کیا تم نے اس پر غور کیا ہے؟ میری آنکھیں کھلی رہی ہیں، لیکن ابھی میں نے شاید بہت کم دیکھا ہے۔ امید ہے کہ مجھے کچھ سمجھنے کے لیے مہلت ضرور دی جائے گی، نوجوان نے محتاط لہجے میں کہا۔ میں نے اپنا چوبی اژدھا متحرک کر کے کمرے میں چھوڑ دیا۔ نوجوان کی آنکھوں میں اضطراب پیدا ہوا، وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ یہ کرشمہ تو خوب ہے، اس نے ادب سے مجھے داد دیتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کے برخستہ جوابات اور رد عمل سے اس کی طبیعت کا اندازہ ہو گیا۔ وہ بلا کا تیز حاضر جواب، معاملہ فہم، نگاہ شناس اور بازم شخص تھا۔ اس کا مظاہرہ وہ پہلے ہی کر چکا تھا، لیکن مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس کا اشارہ سرنگا نے کیا تھا۔ میں نے سوچا ممکن ہے سرنگا نے ازار احتیاط کسی حدشے کا اظہار کر دیا ہو، اس نے بہت مبہم بات کی تھی۔ میں نے کئی منزلیں سر کی ہے، یہ نوجوان تو بھی تازہ وارد ہوا ہے اور اس نے رہنا اندازی کی غلطی کی تو اسے باز رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ میں اسے توری کے دوسرے نوجوانوں کی طرح کسی عہدے پر فائز کر سکتا تھا اور آزمائشوں میں ڈال سکتا تھا، لیکن مجھے اس کی گفتگو بھا رہی تھی اور انداز پسند آ رہا تھا۔ وہ میرا بہترین مقرب ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنے حلق سے ایک مخصوص قسم کی آواز نکالی۔ زرامے آ کر میرے سامنے مؤدب کھڑا ہو گیا۔ زرامے کے احترام میں نوجوان بھی اپنی نشست سے اٹھ گیا۔ زرامے میرے اشارے سمجھتا تھا۔ چند لمحوں میں متعدد حسین لڑکیوں کی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ میں نے زرامے سے کہا، ان کے ہاتھ خالی ہیں۔ توری کے نفیس ترین مشروبات ہمارے سامنے پیش کر دیے گئے۔ زرامے پھر چلا گیا اور میں نے نوجوان سے کہا، تمہیں زندگی مل گئی، مگر تنہا زندگی کیا ہوتی ہے؟ بتاؤ تمہیں ان عورتوں میں سے کون سی پسند ہے؟ نوجوان ہچکچانے لگا، وہ شرمانے کے انداز میں بولا، معزز سردار، وہ جھک کر بولا، میں تمہارے انتخاب کو ترجیح دوں گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے اچانک غصے سے کہا، فیصلہ کرو۔ اچھا، وہ گھبرا کر بولا۔ اس نے متوازن بدن کی ایک نوخیز لڑکی طرف اشارہ کیا تھا۔ لڑکی اس کے پہلو سے چپک کر بیٹھ گئی۔ اس نے اسے ایک جام پیش کیا جسے نوجوان نے میری طرف دیکھ کر حلق میں انڈیل لیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تیز ہو گئی، جام کا نشہ تیز تھا۔ اس نے لڑکی کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، میں اس عنایت کو کیا سمجھوں؟ میں ایک ستم رسیدہ آدمی ہوں۔ میں نے اس کی بات نظر انداز کر کے پوچھا، تم امریکی ہو؟ وہ اچھل گیا، اسے اپنے محتاط لہجے پر قابو نہیں رہا۔ امریکی؟ کیا تم باہر کی دنیا کے متعلق جانتے ہو؟ کیا کوئی امریکی پہلے بھی ادھر آیا ہے؟ میں مسکرانے لگا، ایک مقتدر مسکراہٹ جو اعتماد ہی سے ممکن ہو سکتی ہے۔ مجھ سے جواب کے لیے اصرار نہیں کر سکتا تھا وہ۔ میری خاموشی سے اس کا چہرہ رنگ بدلنے لگا۔ میں سمجھتا ہوں میں چند لمحوں میں حیران کن اور ناقابل یقین باتیں سن سکتا ہوں۔ یہاں ہر قدم پر، ہر پلک پر ایک حیرانی ہے، اور صرف یہ کہ مقدس قابلہ عظیم ہے۔ میں نے عقیدت جتاتے ہوئے کہا، ہاں وہ عظیم ہے، کسی بازگشت کی طرح اس نے دہرایا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ شیرارڈ، اس نے متجسس لہجے میں جواب دیا۔ شیرارڈ؟ مگر یہ تو امریکی نام نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں یکایک روشن ہو گئی، پھر فوراً بجھ گئیں۔ یقیناً تم ان سب سے بہتر ہو، اس نے پھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ یا ضرور امریکی آئے ہوں گے اور تم نے ان کے ساتھ کئی سال گزارے ہوں گے۔ اور وہ جذباتی ہو کر بولا، وہ سب جیرا کاکا کی مقدس روح پر قربان ہو گئے ہوں گے۔ اگر ایسا کبھی ہوا ہے تو ان سب کی روحوں نے ابدیت کی جانب سکون سے پرواز کی ہوگی، میں نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ نوجوان کا ہاتھ پہلو میں بیٹھی ہوئی لڑکی کے بدن پر پھیلا ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا، وہ تذبذب میں تھا، وہ مجھ سے کہاں سے گفتگو کرے۔ میں اسے ٹٹول رہا تھا، اس کے لہجے میں کرب سمٹ آیا۔ اب وہ رقت انگیز آواز میں بولا، کئی دن تک ہم سمندری موجوں سے سینہ سپر رہے ہیں، پھر یہاں پناہ ملی تو محسوس ہوا کہ زندگی تو کھو گئی ہے، یہ تو کوئی اور چیز ہے۔ ہاں، میں اس کی باتوں سے متاثر ہو گیا۔ بہرحال تم اب یہیں کے ایک شخص ہو، اگر تم نے اچھی اطاعت کا اظہار کیا اور محنت کی تو یہاں کی زندگی کوئی ایسی بے کیف شے نہیں ہے۔ تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ تم سے مجھے کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ تم نے مقامی زبان کس طرح سیکھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ مجھے سمجھانے کے انداز میں بولا، میں امریکہ کا شہری ہوں، لیکن میرے باپ امریکی وزارت خارجہ سے متعلق ہونے کی وجہ سے دنیا کے مختلف ملکوں میں رہے ہیں۔ میں آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، وہاں افریقہ کی مختلف زبانوں کے طالب علم موجود ہیں۔ ان میں ایک لڑکی تھی جس نے مجھے تھوڑی بہت زبان سکھائی۔ تم آکسفورڈ میں پڑھتے تھے؟ اچانک میرے منہ سے نکل گیا، کیا تم آکسفورڈ سے واقف ہو؟ وہ میرے قریب آ گیا۔ تمہاری شخصیت بڑی پرسرار ہے، آکسفورڈ کے ذکر پر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے پوچھا، پروفیسر رچرڈ کیسے ہیں؟ وہ امریکی گدھ ڈاکٹر برانٹن کیسا ہے؟ باخدا معزز سردار، کیا یہ کوئی سہرانہ گفتگو ہے؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم مہذب دنیا کے آدمی ہو، مگر نہیں، تم کیسے ہو سکتے ہو؟
میں نے جارا کاکا کی قربانی کے موقع پر تمہیں دیکھا ہے، وہ کہنا چاہتا تھا کہ تمہاری درندگی دیکھی ہے۔ وہ مضطرب ہو گیا، اس نے باختیار میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ بتاؤ تم کون ہو؟ تمہارے حد و حال اس علاقے جیسے نہیں ہے، تم مجھ سے انگریزی میں بات کرو۔ میں نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ مقدس قابلہ عظیم ہے، تم ایک سردار سے مخاطب ہو نوجوان شرارڈ نے اپنی اجلت محسوس کی اور مجھ سے کسی قدر فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور انگریزی میں کہنے لگا، شاید میں پاگل ہو جاؤں گا۔ نہیں، پہلی بار میں نے انگریزی میں کہا، زبان قابو میں رکھو، تمہارا کوئی بھی آوارہ جملہ تمہارے لیے تباہیاں لا سکتا ہے، اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ میری فصیح انگریزی اور آکسفورڈ کے لہجے سے اس کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بے تاب سا ہو گیا۔ اس اجنبی سرزمین پر آکسفورڈ کا ایک طالب علم، انگریزی اور یہ حلیہ اور اس کے گلے میں عجیب و غریب قسم کی چیزیں۔ میرے معزز سردار، میں کچھ سمجھ رہا ہوں، اعتماد کرو کہ میں تمہارے باب میں ہمیشہ محتاط رہوں گا۔ وہ جذبات زدہ انداز میں بولا، یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ اف، یہ کتنا بڑا انکشاف ہے، کیسا سسپینس ہے۔ تم مجھے اپنا ساتھی، اپنا دوست، اپنا بھائی سمجھو۔ میں کسی کا دوست، ساتھی اور بھائی نہیں ہوں۔ تم جزیرہ توری کے ایک عام شہری ہو اور میں تمہارا سردار۔ میں نے وہ آئینہ توڑ دیا ہے جو مجھے ماضی کا عکس دکھاتا تھا۔ تم بھی اس سے کنارہ کش ہو جاؤ اور دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرو۔ درست ہے، وہ ایک دم اداس ہو گیا، مگر تمہاری داستان میرے لیے باعث عبرت ہوگی۔ جب تم باہر نہ جا سکے تو میں کس طرح جا سکتا ہوں؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے پہلی مرتبہ شک ہوا تھا کہ تم ان میں سے نہیں ہو۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھی تھا، میں تم پر کوئی طنز اور لان تان کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، مگر آکسفورڈ کا کوئی طالب علم اتنا سنگ دل نہیں ہو سکتا۔ تم حالات سے مجبور ہو گئے ہو۔ اس کی باتوں میں لطف آ رہا تھا۔ وہ بار بار آکسفورڈ کے حوالے دے کر مجھے متاثر کرتا رہا۔ میں نے اس کے شدید اصرار پر اپنے بارے میں چند جملوں میں اسے مختصراً بتایا اور قابلہ کا ذکر احترام سے کیا اور اسے تاکید کی کہ اس کی بات چیت کے بعد میری اور اس کی درمیانی خلیج کا فاصلہ کم نہیں ہوا۔ وہ مہذب دنیا سے متعلق ہونے کے سبب سے میری سفارش اور کسی خصوصی کرم کا بھی مستحق نہیں ہوا۔ اس نے ایک بار پھر مجھے یقین دلایا، مجھ سے اجازت لے کر بے تحاشا مشروب پینے لگا۔ پھر اس نے توری کی حسین لڑکی کو سر پر اٹھا لیا۔ وہ ناچنے لگا، میرے پاس آ کر کہنے لگا، معزز سردار، مجھے شک سے بالا سمجھو، میں واقعات کی تہہ تک پہنچ چکا ہوں۔ واقعات کی تہہ؟ میں نے کہکا لگایا۔ سیاہ زراعت کی آندھی جسے تم جارا کاکا کی مقدس روح کہتے ہو، اس نے دوبارہ مجھے امان دی ہے۔ بے فکر ہو، میں دیوتاؤں کو ہمیشہ راضی رکھوں گا۔ 2 بار؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ایک بار جہاز پر؟ گویا تمہارے ساتھ واقعات مختلف انداز میں پیش نہیں آئے؟ ہاں، مگر معزز سردار، کیا جارا کاکا کوئی عورت ہے؟ عورت؟ وہ تو ایک نیولا دیوتا ہے۔ نیولا؟ مقدس نیولا؟ وہ ہنسا۔ مگر میں نے کل ان سیاہ زراعت میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت کی شبیہ دیکھی ہے، ایسی عورت کی شبیہ جو دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ کیسی عورت؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ اس کے حد و حال اور اس کا حسن لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ شاید کوئی پری، کوئی حور تھی۔ اس کا بدن پتوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے ایک ایسی نگاہ سے مجھے دیکھا کہ مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کا سرخ و سفید رنگ میری آنکھوں میں تجلیاں بھر رہا تھا۔ میں اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ تم مجھے اس عورت کے بارے میں کچھ اور بتاؤ، میں نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ تم اسے جانتے ہو معزز جابر بن یوسف؟ میں اس کی ایک نگاہ پر دنیا کا خطرناک سے خطرناک عزم کرنے کو تیار ہوں۔ اے کاش میں دوبارہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں اور سیاہ زراعت کی آندھی میں وہ روشن جمال نمودار ہو۔ جابر بن یوسف، ممکن ہے تمہارے ذہن میں ماضی کی لطافتیں کسی قدر محفوظ رہ گئی ہوں تو میں بتاؤں، وہ سربسر لطافت، سراپا نزاکت تھی۔ شرار بڑی روانی اور فصاحت سے انگریزی بول رہا تھا۔ میں سن رہا تھا۔ مجھے سرنگا کی بات شدت سے یاد آئی اور ایک سلسلہ سا خود بخود میرے دماغ میں وضع ہوتا گیا۔ میرے سامنے امریکی نوجوان شرار کھڑا تھا۔ اس کی بہت سی باتیں مجھ سے مشابہ تھیں۔ اسے ابھی کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن وہ اپنی اعلیٰ صفات کی وجہ سے یہ سب کچھ جانے پر قادر ہو سکتا تھا۔ میں اس کی صورت دیکھتا رہا۔ اسے امان ملی تھی۔ جارا کاکا کی روح کے ساتھ اقابلہ بھی موجود تھی، جس کا جلوہ بڑا مہنگا تھا۔ وہ ایک مہذب نوجوان کے لیے آئی تھی۔ میں اس نوجوان کو توری کے عام نوجوانوں کی طرح برت سکتا تھا۔ مجھے دیکھ کر شرار نے بے تکلفی سے ایک بات کی۔ معزز جابر بن یوسف، کیا میں ایک درخواست کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ کہو، میں نے آہستگی سے کہا۔ کیا میں چند لمحوں کے لیے جینا سے مل سکتا ہوں؟ مقصد بیان کرو، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ میری منگیتر ہے معزز جابر، ہم دونوں افریقہ کے سفر پہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے آئے تھے۔ مہذب دنیا کے رشتے بھول جاؤ شرار۔ اس کے اس انکشاف پر مجھے کچھ مسرت سی ہوئی۔ جینا اور اس کی ساتھی لڑکیاں اب توری کے سردار کے قریب آنے کا اعزاز حاصل کریں گی۔ توری کا سردار اسی اوقات اسے تمہارے حوالے کر سکتا ہے جو اپنے تصرف سے دستبردار ہو جائے۔ تم اتنا ظلم کرو گے وہ مر جائے گی، مگر یہ کبھی گوارہ نہیں کرے گی۔ تم ایک سردار سے گفتگو کر رہے ہو، میں نے درشت لہجے میں کہا۔ مگر کیا یہ بات تمہارے اختیار میں نہیں ہے؟ وہ جھجلا کر بولا، میرے اختیارات کے بارے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم بے تکلفی اور گستاخی سے کام لے رہے ہو۔ سردار سب سے افضل ہے، اس کی خواہش سب سے مقدم ہے۔ اب تم یہاں سے جاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے زرامے کو اندر بلایا اور نوجوان شرار کو باہر بھجوا دیا۔ وہ مڑ کر میری صورت دیکھتا رہا اور میں نے توری کی ایک لڑکی کو ہاتھوں پر اٹھا کر شراب کے بڑے برتن میں لوٹا دیا۔ شرار نے رک کر یہ مظاہرہ دیکھنا چاہا، مگر زرامے اسے باہر لے گئے، ایک صحرا جہاں کوئی آندھی آئی ہوئی ہو۔